वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच जनाब, अगर महकमा एक्साइज पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ रोज़ ब रोज़ सेम टू सेम सिचुएशन में है। इतने प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। जूनियर क्लर्क्स को सीनियर सीट पर भर्ती किया जा रहा है। सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा जुल्म जो है वो उन टैलेंटेड और पढ़े लिखे लोगों के साथ किया जा रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पे कहीं बिरयानी फ़रोख्त करने पर जो है मजबूर हैं और कहीं चाय के ढाबे लगाने पे मजबूर हैं। मतलब डिग्री हाथ में लेके पढ़ा लिखा बंदा जो एजुकेशनिस्ट है, जिसने इतनी तालीम जो है बैरून मुल्क से या पाकिस्तान में रह के हासिल की, उसके लिए यहाँ पे जॉब्स नहीं है सरकार में। यहाँ सरकारी तौर पर उसको जो है वो जॉब्स में आने नहीं दिया जाता। और जूनियर क्लर्क्स जिन्होंने मैट्रिक किया है, एफए किया है, उनको सीनियर सीट्स पर जो है वो महकमा एक्साइज पंजाब में भर्ती किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है। उससे भी बड़े जुल्म जो है वो यहाँ पर जुल्म की कहानी बहुत लंबी है। आपको ये रिपोर्ट सुनाएगी ये जुल्म की कहानी महकमा एक्साइज पंजाब की, जरा सुनिएगा। मुश्ताक चौधरी साहब की ये रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। हुकूमत के महकमा एक्साइज ने बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, आला अफसरान हिस्सा वसूल कर एक करप्शन करने की बेस बनाने में छोटे मुलाजमीन से साथ करके जूनियर अहलकारों को सीनियर सीटों पर लगाने की आड़ में करोड़ों रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ, सर्विसेज पूरी करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को बारी भर्ती करने की आड़ में लाखों रिश्वत बटोरने का सिलसिला अरोज पर। दूसरी तरफ मोटर बराज मोटर मालकान को मुश्किलात का सामना न्यू स्टेशन और ट्रांसफर करने, नंबर प्लेट और गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में हुकूमत पंजाब को सालाना अरबों रेवेन्यू देने वाले मोटर मालकान पंजाब बार में महकमा एक्साइज के दफातरों में खबार हो रहे हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड लाखों की तादाद ज़ेरे इंतवा का शिकार होगी, जिसके बहस गाड़ियां खरीदो फरोख्त करने वाले कारोबारी हजरात मज़ीद नुकसान का इंकशाफ भी किया जा रहा है, जिसके बहस लातादाद शहरी बेरोजगार हो रहे हैं। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह महकमा एक्साइज पंजाब जो है अवाम को तो ख्वार कर ही रहे हैं। ना नंबर प्लेट्स का जो है वो कोई जिक्र है, ना ये जो है वो कार्ड्स इशू करते हैं, ना ही जो है वो ट्रांसफ़र के मसाइल गाड़ियों के हल करते हैं कि आपके अपने नाम पर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त और ख़ासतौर पर लाहौर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो नाम के यानी आपके अपने नाम पर ट्रांसफ़र ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि महकमा एक्साइज पंजाब की नाअहली और बेज़ाब्तगियाँ तो होंगी जब नाअहल बंदे को एक जो है वो जूनियर क्लर्क को उठा के सीनियर की सीट पर बिठा दिया जाएगा, जिसको ज़रा नहीं बराबर नहीं पता कि उसने सीट पर बैठकर जो है वो कौन से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। एक मैट्रिक पास में और एक एमए पास में मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है। ना शऊर का फ़र्क है, ना तालीम का फ़र्क है, ना किसी और चीज़ का फ़र्क जो है वो महसूस होता है इन लोगों को। इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो यहाँ रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है और कोई पूछने वाला नहीं है। रोज़ाना की बेस पे इन महकमों की बेज़ाब्तगियाँ लेकर आपके सामने आती हूँ और मुझे खुद अफसोस होता है कि ऐसे इनको तो अफसरान कहते हुए भी बंदा जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। ये अफसरान है जूनियर क्लर्क्स को जो है वो सीनियर सीटों पर भर्ती करना, ये इंसानियत है इनकी? ये तो बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कितनी कितनी सीवियां लेके हाथों में लोग लाइनों में लगकर जो है वो जब इनकी महकमों में, सरकारी महकमों में जॉब्स निकलती हैं तो लोग जो है वो लाइनों में लग के न जाने किस किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक अपनी सीवी जमा करवाने के लिए खड़े रहते हैं। और ये उन सीवीज को इकट्ठा करके जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और भर्ती किनको करते हैं? अपने रिश्तेदारों को। भर्ती किनको करते हैं? अपने बच्चों को। जो रिटायर हो जाते हैं वो फिर अपने बच्चों को आगे जो है वो वहाँ पर तैनात करने के लिए जो है अपना एक सेटलमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं। क्या हमने मौरूसी सियासत के अलावा जो है वो अफसरान में भी जो है वो मरूसियत जो है वो डाल दी है कि मैं नहीं तो मेरा बेटा सही, बेटा नहीं तो उसका बेटा सही। यही हालात जो है वो चल रहे हैं। एक ही फैमिली तक जो है वो सारा सर्कल घूमता रहेगा। बहरहाल जी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब, जिन्होंने बाकायदा तौर पर महकमा एक्साइज का ज़ाहिर है कि ये बीट करते हैं, इनको पता है और बेशुमार हमारे साथ जो है उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत अंदर की बातें लेकर आते हैं। आज भी बहुत सी तफसीलात इनके पास मौजूद हैं महकमा एक्साइज के हवाले से, की जुबानी सुनते हैं। जी मुश्ताक साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर भैया, मैं वजाहत करूं महकमा एक्साइज पर, तो ये एक बहुत बड़े महकमे में शुमार था जो सूबाई दारुल-हुकूमत के महकमे रेवेन्यू देने वाले हैं हुकूमत पंजाब को। ये महकमा भी उन्हीं महकमे में शुमार होता है। सालाना अरबों रुपया का यहाँ रेवेन्यू जमा होता है हुकूमत पंजाब के लिए। सवाल तो ये बनता है कि अब होता है? जी, मैं आपको ये मोटर रेवेन्यू जा रहा है, रेवेन्यू तो जा रहा है। अच्छा। ये प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में, नंबर प्लेट की मद में और तीसरा टोकन टैक्स की मद में और बार की मद में हुकूमत पंजाब के खजाने में। अच्छा। इसमें ये चीजें जो सामने आती हैं बेज़ाब्तियाँ जो यहाँ के आला हुक्मरान, पंजाब का खजाना तो खाली रहता है। जी, वो खाली ज़हरी बात है
کہ وہ یہاں سے ریونیو جاتا ہے، خالی والا جو معاملات ہے وہ ہم اس پر بات میں نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ یہاں بے ضابطگیاں میں آپ کو وضاحت اس چیز کی کروں گا، بے ضابطگیاں کس چیز پر ہے؟ جی بے ضابطگیاں اس لیے ہے کہ جو ریونیو دینے والے موٹر مالکان ہے یا پراپرٹی ٹیکس دہندگان ہے، ان کے لیے یہاں کے جو معاملات اس متبادل ان کو چیزیں نہیں ملتی۔ اب گاڑی رجسٹریشن کروائیے آپ نے، آپ کو نہ نمبر پلیٹ ملے گی، نہ آپ کو اسمارٹ کارڈ ملے گا، رجسٹریشن بک نہیں ملے گی، ایشو نہیں کیے جا رہے، ایشو نہیں کیے جا رہے۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان کے پاس کمپنی آتی ہے، جو ٹھیکیدار آتا ہے، سال یا 6 مہینے بعد وہ بھاگ جاتا ہے، وہ نیگلیجنسی اس ٹھیکیدار کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہاں سے میں اگر 530 روپے رجسٹریشن کارڈ کی فیس ہے، اب اسی میں سے مجھے اعلی افسرانوں کو کمیشن دینی پڑتی ہے، تب جا کے ہمیں ٹھیکے ملتے ہیں۔ اچھا من پسند کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، تو پہلے وہ ٹھیکہ لے لیتے ہیں، بعد میں خواری تو عوام کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ہر چیز یہاں من پسند چل رہی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اپنے ابو کی سرزمین سمجھ کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، کوئی مطلب پاکستان سمجھ کے، اپنا ملک سمجھ کے یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ کام کے لیے نہیں لگاتا، اور جو لگا رہے ہیں وہ بیچارے 5% لوگ ہیں نا، ان کا کوئی آٹے میں نمک کے برابر یہ ہے۔ چیزیں ہیں، اگرچہ یہ معاملہ ٹھیک کر دیں، 24 گھنٹے کا ٹائم رجسٹریشن کارڈ بنانے کا، اگر آپ لا پہ جائیں تو یہاں 4 5 6 کارڈ بنتے ہی نہیں ہیں۔ اب نمبر پلیٹ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے نمبر پلیٹ بنا کر دینا، بلکہ سیریل پوری 10,000 کی ہوتی ہے، گاڑی 10,000 رجسٹر جیسے رجسٹر ہوتی جاتی ہے، 7 ہی نمبر میں ملتی ہے۔ اچھا ایک دن میں 1,000 گاڑی کو نمبر لگایا یا 2,000 گاڑی کو نمبر لگایا تو پلیٹ پہلے ہی تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پلیٹ 7 ہی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ایسا یا 2019 سے جو پوٹینسی پڑی ہے ابھی تک ان لوگوں کو نمبر پلیٹ نہیں ملی، لاکھوں کی تعداد میں نمبر پلیٹ زیر التوا کا شکار ہے۔ صحیح اور صحیح، دوسری جانب ہم چلے جائیں، ہم دیکھیں کہ ریونیو دینے والے جو لوگ ہیں وہاں خوار ہے پورے پنجاب میں، پنجاب ایکسائز جتنے دفاتر ہیں پورے پنجاب میں خوار ہو رہے ہیں۔ اتنی شکایات، اتنے معاملات ہونے کے باوجود آج تک ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی۔ اور ہم ایک اور اس پہ جو سرچ کیا ہم نے، جو سیٹوں کو بیس بنا کر جو جونیئر لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، صحیح، وہ یوں ہے کہ ایک پراپرٹی ٹیکس زون ہے، ہاں زون میں ایک سرکل 10 سرکل ہیں، 10 انسپیکٹر وہاں کام کر رہے ہیں، 10 کانسٹیبل کام کر رہے ہیں، 10 ہی کلرک کام کر رہے ہیں۔ اب جب ہم بیس بناتے ہیں اس چیز کی تو جو 10 سرکل ہم اس کو 20 سرکل کر دیں گے، ٹھیک ہے، 20 سرکل کر کے 10 جو کلرک ہیں ہم اس کو اٹھا کر OPS انسپیکٹر لگا دیں گے۔ اچھا میں جو رشوت والی مطلب بات وہ کروں، اہل ہے نہیں ہے، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے وہ ان کو؟ میٹرک پاس ہے، وہ مڈل پاس وہی نا، ہے، اس سے وہ کوئی FA پاس concern نہیں ہے، ان کو۔ اس کی ٹیپ شاؤٹر ہے نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس چیز ہے، نہیں وہ سیٹ کا اس کو کوئی- پتہ ہے اس پہ بیٹھ کے کیا nothing. کام کرنا ہے، بس اس نے دیکھا ہے nothing. دوسرے افسروں کو کام کرتے ہوئے اس نے اور وہ منہ افسر شاہی بن مانگے گیا۔ ان کو پیسے دیے، منہ مانگے پیسے لیے اعلیٰ افسران نے تو اس کو پروموٹ کرو OPS سیٹ پر لگا دیا جاتا ہے۔ جس ملک میں پڑھے لکھے لوگ جاہلوں کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ ملک ترقی کرتے ہیں؟ اور اس پر ہم بات کریں گے، اگرچہ ایسے معاملے جو پیسے دے کے سپورٹ کر لے گا یا اپنی پروموشن لے گا، وہ آگے ٹیکس ریکوری میں کیا حالات پیدا کرے گا؟ نہیں، یہ مشتاق صاحب یہ بڑا ان کے گھپلا ہے، ان کی بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے اندر۔ جی بالکل، یہ تو آوے کا آوا جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ بے دھڑک بلا جھجک ان کو کوئی پرابلم نہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ کتنے پروگرامز کرتے ہیں، میڈیا اس پر کتنا چیختا ہے، ان کی کارکردگیاں، ان کی بے ضابطگیاں کس طرح سے جو ہے وہ آن اینڈ آن لوگوں کو دکھاتا ہے، یا لوگ کس طرح وہاں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں سے کس طرح جو ہے وہ رشوت وصول کی جا رہی ہے، کرپشن کس قدر زیادہ جو ہے وہ عام ہو گئی ہے محکمہ ایکسائز پنجاب میں۔ اس چیز سے ان افسران کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم افسر ہیں، وہ تو ملازم ہے۔ یہ ایک کلرک جو ہے وہ ایک افسر بن کے جو ہے وہ شاہی بن کر بیٹھ گیا، اس کو تو اس لیول کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سیٹ کیا ہے، اس کا ذہنیت تو اس طرح کی ہے جتنا وہ جو ہے وہ کلرک کا ذہن تھا، دماغ تھا، جتنا وہ کام کر سکتا تھا، اس کا لیول بھی وہی ہے، اس کا سٹینڈرڈ بھی وہی ہے، سوچنے کا طریقہ کار بھی وہی۔ وہ واسٹ کیسے ہوگا جب اس کی تعلیم واسٹ نہیں، جب اس کے پاس شعور واسٹ نہیں، جب اس کے پاس ایکسپیرینس واسٹ نہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیسے ہوں گی پھر؟ آپ کمپیوٹر سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم محکمہ بل ٹھیک جنریٹ ہوگا؟ نہیں کر سکے، بل نکال نہیں سکے، کچھ اس میں لکھ نہیں سکے، پرائیویٹ ڈیو ساتھ لگائے ہوئے ہیں، 7 پرائیویٹ ڈیو رکھے ہوئے ہیں، ڈاٹا آپریٹر رکھے ہوئے ہیں جو اس چیز کو فیڈ کرتے ہیں، جو بل نکالتے ہیں، ٹیکس نکالتے ہیں، جو اس میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں، وہ 7 پرائیویٹ لوگ ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگرچہ یہ معاملات ایسے رہے تو مزید اس میں نقصان تو عوام کا بھی ہے، ظاہری بات یہ ایک جو انسپیکٹر ہے
وہ ماہانہ کروڑوں روپے ریکوری اکٹھی کرتا ہے حکومت پنجاب بالکل میں۔ بالکل ایسے ہی، اب بالکل ایسے ہی۔ کروڑوں پہ ریکوری اکٹھے کرنے والے کو ایک چیز علم ہی نہیں ہے، ایک ناکہ سرکل پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اس پراپرٹی کے حوالے سے علم ہی نہیں ہے، وہ تو ذاتی ریکوری اکٹھی کرے گا نا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل حکومت پنجاب کی ریونیو جو اس میں تو نہیں دیکھے گا، ایسے ہی ہے۔ کیونکہ جو بھاری رشوت دے کر سیٹ پر آئے گا، پروموٹ ہوگا، تو اسے اپنے پیسوں اکٹھے کرنے ہیں۔ بس یہی بات ہے نا، جو پیسے وہ دے کر آیا اسے وہ ہی نہیں اکٹھے کرنے، اسے تو اور بھی اکٹھے کرنے ہیں نا۔ ظاہری بات۔ جو پیسے اس نے دیے ہیں وہ تو اس کے 1 مہینے میں پورے ہو جائیں گے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی۔ لیکن پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں نا، جو یہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں، یہ سرکاری طور پر، یہ سرکاری محکمے میں جس طریقے سے پڑھے لکھے لوگوں کو خوار کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اس کا جواب ان کو اللہ کے حضور ضرور دینا پڑے گا۔ یہ جو بےضابطگی ہے نا، اصل میں ظلم بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ اس وقت عوام پہ ظلم پاکستان میں بڑھ چکا ہے۔ اس وقت اس ظلم کی کہانی جو ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، اور اب یہ ظلم مٹنے کے دہانے پر آن کھڑا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، لیکن اللہ کی ناراضگی اس وقت جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور اب آگے ہمیں سمجھ کیسے آنی ہے، اور اللہ نے سبق ہمیں کیسے سکھانا ہے، کون سی بڑی آفت نے جو ہے وہ ہمیں گھیرے میں لینا ہے، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو ہے ظلم کو کیسے بند کرنا ہے، کس طرح حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہے۔ ہم تو یہاں حق کھا رہے ہیں بیٹھ کے لوگوں کا، یہ بھی آپ حق کھا رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ خوار ہو رہے ہیں، وہ اپنی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں، عزت دار لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ بریانیاں بیچ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ 3rd کلاس لوگ جو ہیں جن کی تعلیم کچھ نہیں ہے، جن کا معیار کچھ نہیں ہے، وہ پیسے جو ہے وہ دے کر اپنی جو ہے وہ سیٹیں لے رہے ہیں۔ یہ کیا حالات ہیں؟ یہ مصرا معاشرے بنتے ہیں۔ ایک اور مزے والی بات میں ناظرین سے یہ بھی شیئر کروں کہ اب جو سروس کے دوران جب ریٹائرمنٹ آتی ہے، پوری 60 اس کی ایج ہوتی تو وہ ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے ملازم، تو اس سے 1 سال پہلے ریٹائرمنٹ لینے سے پہلے میڈیکل لینا پڑتا ہے۔ جو میڈیکل لیتا ہے، رول ہے، ریگولیشن ہے، رول 17 کے مطابق 1 سال پہلے میڈیکل اس کو لینا ہوتا ہے۔ لیکن اس محکمے میں ایسا نہیں ہے۔ چند لوگ ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے پوری سرس کی ہے، اور موجودہ اینٹی کرپشن ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں، ابھی تک ان کی فائل پینڈنگ پڑی ہے، پینشن والی، ریٹائرمنٹ اس کی بنی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا وہاں بھرتی ہو گیا۔ بھرتی ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ رول 17 کے مطابق رول ریگولیشن کو کراس کیا گیا ہے۔ یہ چیز رول جو 17 ہے، یہ رولز کہاں پھر یہ آپ خود ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور خود ہی آپ قانون کے اعلیٰ پاسدار افسران بنے کے ہوئے۔ نوٹس میں یہ میری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، میرے ناظرین سن رہے ہیں، یہ اعلیٰ افسران کے نوٹس میں ہے، ان کے علم میں ہے۔ ظاہری بات، جن لوگوں نے اس کو بھرتی کی ہے، اب اس کی تنخواہ لگی، فنانس میں معاملے ایک تو نہیں ہے، تنخواہ حکومت پنجاب کی طرف سے بڑھنی ہے نا جی۔ اس کی جب والد کی جگہ اگر بیٹا آیا ہے، تو بیٹے نے یہ صورتحال کی ہے کہ بھاری رشوت دے کر یہ سیٹ لی گئی ہے۔ صحیح۔ اب باپ پوری سرس کر گیا، صحیح۔ اس کے علاوہ بیٹا آ گیا، اگر ایسا نہ ہوتا آ جائے گا، اس کا بیٹا آ جائے گا، ہاں۔ لیکن اس سے سیٹ کون ایک ہی خاندان کے ارد گرد جو ہے وہ یہ سیٹ گھومتی رہے گی، اور اس سال جو ہے وہ پاکستان کے ضائع ہوتے رہیں گے، نہ انہوں نے خود کچھ کرنا ہے، نہ دوسروں کو جو ہے وہ کسی قابل ہونے دینا ہے۔ اور وہ جو پڑھی لکھی اتنی عوام ہے جو پڑھ کے ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے جو ہے وہ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، وہ اسی طرح بے یار و مددگار پھرتے رہیں گے، بے روزگار رہیں گے، وہ پھٹے لگائیں گے، وہ پھٹے لگائیں گے، کیونکہ وہ تو لاکھ روپے میں لگ جائے گا نا، لیکن نوکریوں کے لیے جو ہے وہ کئی لاکھوں روپے دینے پڑیں گے، وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے غریب آدمی؟ یہ صورتحال اس ٹائم انہوں نے جو ہے محکمہ ایکسائز والوں نے۔ اچھا، یہ خالی محکمہ ایکسائز کی بات نہیں ہے، اس وقت پاکستان کے ہر محکمے میں یہی کرپشن ہو رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے ہر محکمے میں جو لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ پیسے لے کے بھرتی کیے جا رہے ہیں، لوٹ مار کا جو ہے وہ بازار گرم کیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ پھر آگے سے کہتے ہیں جی ہم کہاں لوٹ مار کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ واقعی کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ لوگ خوار ہو رہے ہیں محکمہ ایکسائز میں، لوگوں کے پاس ابھی تک نمبر پلیٹس نہیں پہنچی ہیں، ابھی تک گاڑیاں ان کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہیں، ایون کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ فائلیں جو ہے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اتنا پرانا جو ہے وہ ریکارڈ آپ لوگوں کا جو خستہ حال ہو چکا ہے، اس کو ابھی تک آپ نے ڈیجیٹل سسٹم میں منتقل نہیں کیا ہے۔ آپ کا ڈیجیٹل سسٹم کام نہیں کرتا، آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، ہر وقت آپ کے انٹرنیٹ میں پرابلم رہتی ہے۔ میں اس پر بات کروں ڈاکٹر، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اہلکار جو متعلقہ ایکسائز کے کام وہ کر رہے ہیں موٹر برانچ میں، اب جتنا نظام ہے سارا آئی ٹی کو دیا ہوا ہے، اب آئی ٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں 10 کلومیٹر آئی ٹی نے کام کیا کر رہے ہیں، تو وہاں سے سسٹم یہاں چل رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کو محتاج ہے۔ آئی ٹی والا محکمہ بادشاہ، ان کو جو کمپیوٹر سسٹم دیے گئے وہ ڈیجیٹل ہیں، اتھارٹیاں اتنی زیادہ بنا دی گئی ہیں، ان کے پاس زیرو ہے، یہ اپنے موبائل سے نیٹ چلا رہے ہیں،
یہ آپ موبائل سے نیٹ چلا رہے، نیٹ کے جو اخراجات وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جو آئی ٹی والے حضرات ہیں وہ اپنے محکمے میں بیٹھ، اپنے دفاتر میں بیٹھ کر، یہ عوام کی کون سنتا ہے؟ وہاں تو بندہ جا نہیں سکتا آئی ٹی کے دفتر۔ اچھا، سرکاری ملازم تو اپنی جو ہے وہ بس حاضری لگوا دے اور وہ اس کے بعد پھر کہاں گیا، کہاں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے نہیں کرتا، اس پہ تو کوئی چیک اینڈ بیلنس تو نہیں شہری سرکار کو کا۔ مشکلات کا سامنا ہے نا، جو ریونیو دینے والے لوگ پریشان تو وہ ہیں۔ اب اس کے باعث کاروبار لوگوں کا خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ دفاتر میں تو جو ہے وہ جو ایک دوسرے کو پیسے دیتا ہے وہ بند ہو چکا ہے، خرید و فروخت کا نظام بند ہو چکا ہے، گاڑیوں کا نظام سسٹم ختم ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو خدمت تھی نا، وہ جو خدمت تھی اس کو بزنس بنا لیا، کنورٹ ہو گیا پاکستان میں، خدمت جو ہے وہ بزنس میں کنورٹ ہو گئی، اور جو چیز بزنس میں کنورٹ ہو جائے تو اس میں صرف بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے، اس میں دوسرے کا جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہو، بزنس مین نے اپنا فائدہ سوچنا ہے کہ میرا فائدہ کہاں ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار نظام ہے سیٹ پہ، ہر بندہ یہاں بزنس مین بنا ہوا ہے، ٹھیکیداری نظام ہے، اپنی سیٹ پہ ٹھیکیداری ہے، تو ٹھیکیدار نظام وہی کام کرا جو اس کے من میں ہوگا، وہ جس ٹائم مرضی دفتر آئے، جس ٹائم مرضی دفتر سے جائے، آئے یا نہ آئے، جو مرضی اس کے علاوہ کاروبار کرے، لیکن یہ تنہا اس کی کمیٹی ہے، اور جو کاروبار ہے، جو عزت ہے، جو شہر سے منتیں سمائے جائیں، جو شہر کو خوار کرنا ہے، وہ ان کے فیور میں لکھا جا چکا ہے۔ اچھا، میں بڑی حیران ہوتی ہوں مشتاق صاحب کہ مجھے ایک چیز بڑی ایڈمائر کرتی ہے، اور وہ یہ کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سچ کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، سچ جو بولے گا، جو سچ بولے گا اس کی زندگی لوگ مشکل کر دیں گے، دنیا میں اس کا جینا محال کر دیں گے، اور جو جھوٹ بولے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اس کے ساتھ آپ کو جتھے کے جتھے قافلے نظر آئیں گے، جو جھوٹا آدمی ہوگا، جو منافق ہوگا، جو ٹی سی کرنے والے لوگ ہوں گے، چمچے ہوں گے، چمچے دیکھیں آپ نے کبھی، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ چمچے، آپ کو وہ بنا دیتے ہیں جو آپ ہیں ہی نہیں، اور پھر آپ کی جو واٹ لگواتے ہیں نا، جو آپ کے ساتھ زندگی میں یہ کرواتے ہیں چمچے، وہ شاید آپ کو زندگی میں اس وقت جا کے سمجھ آتی ہے جب آپ ان کی چمچہ گیری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت آ چکا ہے، وہی ہو رہا ہے، ہر محکمے میں یہی ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی سچویشن ہو رہی ہے، یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے محکمہ ایکسائز میں تو یہی ہو رہا ہے، کم سے کم جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آن اینڈ آن چل رہی ہیں، لیکن اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ سچ بولنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو اس چیز کی انکوائری کر لیں، ہمارے انکوائری کر لیں، ہماری بات غلط ہے تو ہمارا پروگرام غلط ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس جو ہے ڈیجیٹل سسٹم ہی آپ کا اسٹرانگ نہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ لوگوں کے نام جو آپ نے فائلیں ٹرانسفر کرنی ہے اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ آپ نے تباہ برباد کر دیا، لوگ آپ کے جو ہے وہ چکر لگا کے دفاتر کے تھک جاتے ہیں، آپ کے دفتر کے باہر جو ہے وہ ٹاؤٹس کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ آفرز کراتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے دو، میں تمہارا اندر سے کام کروا لاتا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے اپنے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں گزرتی ہیں، یہ ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں اتنا بڑا؟ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام خوار ہو رہی ہے، ایون کہ لوگ جو ہے نا ابیوزڈ کر کے جاتے ہیں، یہاں تک میں نے سرکاری محکموں میں لوگوں کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اتنے ڈھیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ موٹر برات میں جن لوگوں کو یہ درمیان میں جو سسٹم لایا گیا، آئی ٹی محکمہ ڈالا گیا ہے، یہ ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، محکمے کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جو منتریاں لے کر، جو کمشنر لے کر یہ محکمے ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب پراپرٹی ٹیکس ہے، اس میں اربن یونٹ کو لاگو کیا گیا ہے، اربن یونٹ کی طرف سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، بے ضابطگیاں پیدا ہوتی ہیں، اب بھگتنا ٹیکس دہندگانوں کو پڑتا ہے جو سالانہ اربوں کا ریونیو دیتے ہیں، پنجاب بار سے پراپرٹی ٹیکس، پروفیشن ٹیکس جو دیتے ہیں، بار ٹیکس جو دیتے ہیں، خواری عوام کو کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، کیسی بات ہے کہ میں ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ لوگوں میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہوں، لیکن جو میں پروگرام کرتی ہوں اس میں نیگیٹیوٹی ہی نیگیٹیوٹی ہے، اس میں پازیٹیو نکالوں کیا لوگوں کے لیے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پازیٹیو بندہ پازیٹیو چیز نکالے گا نا، لیکن اس میں سے پازیٹیو اگر میں نکالوں گی اور اس میں سے پازیٹیو ڈھونڈنا شروع کر دوں گی تو عوام کے ساتھ، غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی جو خوار ہو رہے ہیں، جن کی آواز اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچتی۔ میں کیا پازیٹیو نکالوں کہ جب عوام خوار ہو رہی ہے اور جو ہے بڑی سیٹوں پر جونیئر کلرکس کو جو ہے وہ لگا کے بھرتی کیا جا رہا ہے، اس میں پازیٹیو کیا ہے مجھے بتائیں؟ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو پازیٹیو بات کرتی ہیں، آپ تو پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرتی ہیں، آپ تو جن کا علاج کرتی ہیں ان کو بھی پازیٹیو بولنے کے لیے کہتی ہیں، لیکن آپ جو پروگرام کرتی ہیں اس میں تو ساری نیگیٹیوٹی بھری پڑی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں، نیگیٹیوٹی ہی تو پروموٹ جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کہ نیگیٹیو کتنا ہو چکا ہے ہمارا پاکستان، پازیٹیوٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہم اپنا سٹائل رکھتے ہیں وہ تنقید برائے اصلاح کا رکھتے ہیں کہ بھائی اب بھی وقت ہے،
सुधार लें, ना करें ऐसे, ना तबाह करें जो है वो महकमों को, ना इस तरह से जो है वो गलाजत बिखेरें, ना आप अपनी इज़्ज़त ख़राब करें और ना पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करें, क्योंकि इस वक्त तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो हमारी कारकर्दगी पर जो हमारे नमूने दिखा रहा है ना, और जो चीज़ें हमें दिखा रहा है और जो हमारी अक्कासी कर रहा है, जो हमें आईना दिखाया जा रहा है, वो बड़ा बुरा है। उस पर गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो सच है, कड़वा बहुत है। क्या करें कि हम सब ऐसा कर रहे हैं। हम खुद भी जो प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं ये एक पूरा सच है जो आपके सामने इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर चल रहा है कि महकमा एक्साइज पंजाब जो है वो आज से नहीं, जब से बना है ये महकमा, ना यहाँ पर जो है वो कुर्सियों की हालत ठीक है, ना यहाँ दीवारों की हालत ठीक है, सारा पैसा इनकी जेबों में जाता है, सारा सालाना फंड कहाँ जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आला अफसरान जो है वो मौजे कर रहे हैं, कुर्सियों पे बैठ के घूमते झूमते रहते हैं, जब दिल चाहता है चाय पीते हैं, बस सिर्फ सरकारी अफसरान जो है वो चाय पीने दफ्तर में आते हैं, इसके अलावा उन्हें काम शाम कोई नहीं है। या फिर साइन करने आते हैं कि अच्छा जी फंड्स आ रहे हैं, चलो जल्दी से जो है वो साइन कर दें कि हमने रिसीव कर लिए हैं, बस। इसके अलावा अगर मैंने सरकारी मुलाजमों को काम करते हुए देखा हो तो मैं क्या कहूँ इस टाइम कि मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इनके लिए, क्योंकि मेरे बड़े सख्त अल्फाज होते हैं, वो मैं टेलीविज़न पे स्क्रीन पर जो है वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। हाँ, मेरे सोशल मीडिया पर आप जो है वो सख्त अल्फाज देखते हैं, बट हम यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान में जो ये महकमे हैं, इनमें काम करने वाले आला अफसरान जो हैं उनको अपना मरना याद आ जाए, बस। इसके बाद मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक अहम मौजू जो हमने आज डिस्कस किया नाज़रीन प्रोग्राम में, रोज़ाना यही बेज़ाब्तगियाँ, यही कारगियाँ, यही चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें दिखाकर जो परेशान किया जाए। मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं ये तमाम चीज़ें। वो लोग जो इन महकमों में ख्वार हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। अगर वो इसी तरह ज़िंदगी में ख्वार होते रहे तो आने वाली नस्लें भी ख्वार होती रहेंगी। अगर आज हमने अपनी तकदीर का फ़ैसला ना लिखा और ख़ुद ना किया तो आज हम सच बोलने वाले ना हुए तो फिर झूठ का दौर दौरा होगा जो इस वक्त है। झूठ बोलने वालों के साथ दुनिया चल रही है, लेकिन सच बोलने वालों पर जो है वो एलिगेशंस लगाई जाती हैं, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनको न जाने क्या क्या किया जाता है। बहरहाल मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। हमारा मोटिव सच बोलना है। हम इंशाल्लाह पूरा सच आपको दिखाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी का आखिरी सांस बाकी है। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।